धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हमने भी शुरुआत की है फ़लस्तीन और इजराइल पे बात करने के, लेकिन हम बात करने के लिए कुछ एक्सपर्ट ढूंढ के ला रहे हैं। जैसे आपने हमारी पहली खबर देखी होगी तो हमने तलमीज़ अहमद साहब के साथ बातचीत करते हुए एक खबर आपके सामने रखी, क्योंकि वो वहाँ के हालात को, वहाँ की राजनीति को, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। खुद वहाँ 10 साल तक भारत के राजदूत रहे हैं। इसके बाद दूसरी खबर हमने शहाबुद्दीन याकूब के जरिए आपके सामने रखी, जिसमें बताया कि मीडिया, आखिर जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो पूरे मामले को कैसे देख और दिखा रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के इस एपिसोड में कि मस्जिद अक्सा, उसकी अहमियत मुसलमानों के लिए क्या है, और या सीधे तौर पे मैं ये कहूँ कि यहूदी जो है मस्जिद अक्सा को क्यों हटाना चाहते हैं वहाँ से। और क्या, एक बड़ी लाइन बोल रहा हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या मस्जिद अक्सा भारत में जो बाबरी मस्जिद का मामला था उसी तरीका का मामला बन के रह गया? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जा रहा है क्योंकि भारत के अंदर सोशल मीडिया पर एक बाकायदा ट्रेंड चला कि हम जो हैं इजराइल के साथ खड़े, हैशटैग विद इजराइल। ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों इन्हें भा रहा है, तो इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे और इन तीनों पहलुओं के आसपास ही अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर माजिद देवबंदी। नाम ही काफ़ी है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहचान वो सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर रखते हैं। पूरी दुनिया में उनको सुना और पढ़ा जाता है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका धाकड़ खबर का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मौजू पर 2 प्रोग्राम किए। मुझे खुशी की बात यह है मेरे लिए कि किसी चैनल को तौफीक नहीं हुई जी। और मैं माफ़ी के साथ ये कह रहा हूँ, शायद इसलिए तौफीक नहीं हुई कि कहीं उनसे हमारे बिरादरान वतन नाराज ना हो जाएं, यहूदी नाराज ना हो जाएं जी। अरे अल्लाह के बंदो, सच बोलो, खुदा नाराज ना हो। बात यह है, खुदा भगवान जिस पर भी आपका ईमान हो, और अगर आप सच नहीं बोल सकते तो माफ कीजिएगा, आप क्या मीडिया और क्या सहाफ़ी और क्या जर्नलिस्ट। किसी ने बात नहीं की। आपने 2 प्रोग्राम किए, एक तंजील साहब वाला मैंने देखा, दूसरा देखा, उसके लिए आपको मुबारकबाद। आपने मुझसे गुफ्तगू को करने की सआदत मुझे बख्शी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर से, मेरे दिल मेरा ठीक है। मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, सच बोलूंगा, सच बोलता रहा हूँ, शायरी में भी, नस्र में भी, सहाफत में भी। आपने कहा कि मीडिया बात नहीं कर रहा है, लेकिन शायद आपने देखा नहीं है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। ऐसे लोग उतर आए हैं जिन्हें सहाफ़त का शायद कुछ लेना देना नहीं है, कुछ पास भी नहीं है, और वो रात दिन फ़लस्तीन और इजराइल के गीत गा रहे हैं। अच्छी खासी टीआरपी भी उन लोगों की आ रही है, लेकिन हम उस तरीके का जर्नलिज्म नहीं करना चाहते। एक्सपर्ट के हवाले से कुछ चीज़ें लोगों के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ और अपने व्यूवर के सामने रख दूँ, ये वाली सहाफ़त मुझे आती नहीं है। लेकिन आपने हमारी पत्रकारिता को सराहा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। पहले सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ सर, और पहला सवाल ये है कि मस्जिद अक्सा को लेकर अगर बात की जाए और मुसलमानों को लेकर बात की जाए या इस्लाम को लेकर बात की जाए, तो क्या मस्जिद अक्सा की अहमियत है? देखिए, हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को मानते हैं, उसके रसूल को मानते हैं, और आखिरी नबी हैं उनको मानते हैं। और जब हम ये मानते हैं आखिरी नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो उनकी बात को मानना हमारा ईमान है जी। मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल हमारी जान और हमारा ईमान है। अब आप ये देखिएगा कि अपनी जान और ईमान से अलग कौन आदमी कुछ जा सकता है जी। मस्जिद अक्सा सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि मस्जिद अक्सा वो है जहां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख से ज्यादा सहाबाए कराम के साथ इमामत फरमाई जी। आप तशरीफ ले गए, जब मेराज पर आप तशरीफ ले जा रहे थे जी। तो आप मस्जिद अक्सा में इमामत फरमाई, उसके बाद आगे तशरीफ ले गए। अब उसकी अहमियत का अंदाजा लगाइए, कब की है ये? वाक़या तो अभी का है, 1400-1500 साल का, लेकिन ये मस्जिद अक्सा तो ये तो क़िबला अव्वल हमारा बहुत पहले से है जी। हुजूर के ज़माने में ये क़िबला अव्वल जो था, नमाज के दौरान कुरान की एक आयत आई और ये कहा, आका को अल्लाह मियाँ ने कुरान पाक के ज़रिए, वही के ज़रिए, कि अब तुम अपना रुख बदल लो जी। तो फिर अपना रुख आपने मक्के की तरफ किया, तो गोया कि अब मक्का हमारा हो गया दूसरा क़िबला, लेकिन क़िबला अव्वल वही है और उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। ये क़िबला अव्वल वो है, ये मस्जिद अक्सा वो है जो एक बार हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतेह पाई, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस पर फतेह पाई जी। और तारीख में वाक़या अजीम तरीन है। आपको यकीनन याद होगा कि अमीरुल मोमिनीन होते हुए आप मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल की तरफ तशरीफ लाए,
اور یہ ہوا کہ بھئی غلام بھی ساتھ ہے، تو غلام سے یہ طے ہوا کہ بھئی آدھے راستے میں بیٹھوں گا اٹھنی پر، آدھے پر تم بیٹھو گے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ وہ جس وقت قبلہ اول تک پہنچے تو حضرت امیر المومنین کے ہاتھ میں اس کی رسی تھی اور غلام جو تھا وہ اونٹ پر بیٹھا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ وہاں کے ذمہ دار ایک پادری جو مسلمان نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق آئیں گے تو یہ چابی میں ان کو دوں گا۔ جی اس زمانے میں ویڈیو نہیں تھا، فوٹو نہیں تھا۔ جب امیر المومنین وہاں پہنچے تو اونٹ کی رسی ان کے پاس تھی، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو بیٹھے ہیں اونٹ پر یہ امیر المومنین ہے، حضرت عمر فاروق۔ پہچانتے نہیں تھے، لیکن اس نے یہ کہا کہ نہیں، یہ امیر المومنین نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا۔ خیر اس زمانے میں ایک صحابی تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ امیر المومنین حضرت عمر یہ ہیں جن کے پاس اونٹ کی رسی ہے۔ وہ باقاعدہ باہر آئے اور احترام کے ساتھ چابی حضرت عمر فاروق کو عطا کی اور یہ کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ آپ جیسا شخص، عظیم ترین شخص آئے گا، ہم اس کو چابی دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو 2 مرتبہ یہ قبلہ اول ہمارے پاس رہا۔ جی اب آگے بڑھیے گا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1936 اور 1939 کے درمیان جی عربوں کا جو قتل عام ہوا ہے، جی اس قتل عام کی تاریخ گواہ ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوا کہ یہودیوں کو ادھر کی طرف بسانے کی کوشش کی گئی اور انہیں یہاں بھیج دیا گیا، اور آنے کے بعد پھر جھگڑے ہوئے، زبردستی قبضے ہوئے، اور پھر بڑھتے بڑھتے 1948 میں ان معصوم فلسطینیوں نے ان پر ترس کھایا، ان پر رحم کھایا اور انہیں پناہ دی۔ پناہ دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے۔ جی آپ یہ دیکھیے گا، یہ اب کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا معاملہ ہے، آج کا معاملہ تھوڑی ہے۔ یہ تو آج ہے 1948 کی بات ہے۔ تو ہم اور آپ دیکھیے گا جی باقاعدہ جاپان میں وہ کاغذات موجود ہیں، فلسطین میں وہ کاغذات موجود ہیں کہ اس کے مالک یہ ہیں، اہل فلسطین ہیں۔ جی لیکن معاف کیجیے گا، کیونکہ دنیا کو اسلام سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اسلام کی طرف لوگ آ رہے ہیں، قرآن کو پڑھ کر آ رہے ہیں، جی ہمیں دیکھ کر نہیں آ رہے ہیں، جی اسلام کو پڑھ کر آ رہے ہیں۔ ہمارا کردار تو ایسا نہیں ہے، جی ہمارا کردار تو یہ ہے کہ 57 اسلامی ملک ہیں جنہیں میں سلامی ملک کہتا ہوں۔ جی 57 اسلامی ملک میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یہودیوں کو اور امریکہ کو سلامی دیتے، اسلام کی بات نہیں کرتے۔ جی OIC کا انجام آپ نے دیکھا، کل ان کی میٹنگ ہوئی، کچھ فائدہ نہیں ہوا، کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے کہہ دیا کہ صاحب وہاں سے قبضہ ہٹنا چاہیے اور دہشت گردی بند ہونی چاہیے، یہ بات تو وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ جو یہ یہودی ہیں، ان کے لیے اس جگہ کی کیا اہمیت ہے؟ ان کی کتابوں سے یا آپ نے ان پہ کچھ ادھین کیا ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اب تو یہ زبردستی میں سب کچھ کہتے ہیں۔ دیکھ، آپ نے کل بھی تنزیل صاحب کے انٹرویو میں آپ نے سنا تھا، میں نے بھی سنا، انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں ہے وہ، اور وہ گریٹر اسرائیل کہاں سے کہاں ہوگا یہ انہوں نے بتایا تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ کہ زبردستی تو آپ کچھ بھی بنا لیں۔ ہوا یہ کہ وہ ہیکل سلیمانی کے چکر میں ہے کہ یہ بابری معاف کیجیے گا بابری مسجد کی طرح اس کو قبلہ اول کو اور مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ایک دیوار ہے، جی وہاں یہ لوگ اپنی کتاب پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، سر مارتے ہیں اس میں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ جی تو یہ اس چکر میں ہے گریٹر اسرائیل تو بنے لیکن یہاں اس کو شہید کر کے وہ اپنا ہیکل سلیمانی بنائے، جو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے اس چکر میں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ظلم کے ذریعے سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں سال کی تاریخ ہے، ظلم ظلم ہے، ختم ہو جاتا ہے، سچ سچ ہے رہتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان یہودیوں کی کوشش کتنی بھی رہے، کتنی وہ دہشت گردی پھیلائے، معصوموں کا قتل عام کریں، لیکن یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، مسجد اقصی ہے، اس کو وہ فنا نہیں کر سکتے، اس کو مسمار نہیں کر سکتے۔ آپ کے دونوں پہلو بتانے کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو لڑائی چل رہی ہے، یہ لڑائی کوئی زمین کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی مذہب کی لڑائی ہے۔ یہ زمین کی لڑائی جو بتا رہے ہیں، زمین کی لڑائی تو کچھ نہیں۔ اور معاف کیجیے گا، اگر زمین کی لڑائی کی بات ہے تو وہ ہندوستان کی طرح بابری مسجد توڑ دو، اسے شہید کر دو، لو بھائی اتنی زمین لے لو۔ زمین کی بات نہیں ہوتی ہے، ضمیر کی بات ہوتی ہے، زمین کی بات نہیں ہوتی، ضمیر کی بات ہوتی ہے۔ یہ ایمانی ضمیر کی بات ہے۔ زمین تو ہم یہودیوں کو
آج وہ کہہ دیں انہیں اربوں روپے خربوں روپے کی زمین دے دیں گے، زمین کی بات نہیں ہے، یہ اس لڑائی کی بات ہے جو ہماری مذہبی تشخص، ہمارا قبلہ اول، ہماری مسجد اقصی کو ختم کر کے شہید کر کے وہ اپنا ہیکل سلیمانی بنانے چاہتے ہیں، جو یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں اسی سوال کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ زمین کی لڑائی نہیں ہے، مذہب کی لڑائی ہے، کیونکہ جو کچھ ہوا رمضان کے آخری جمعے کے روز اور جو کچھ کیا گیا اسرائیل کے ذریعے، وہ ایک دھارمک استھل کی اس طریقے سے اس میں گھسنا اور یہ جان بوجھ کے ایسا کرنا، کیا یہ جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ ہم تمہاری مذہبی جتنی تمام چیزیں ہیں ان کو ایسے رون ڈالیں گے؟ بالکل صحیح، اور آپ نے صحیح فرمایا، رمضان کے مہینے میں ہر سال ہوتا ہے، لیکن اس سال تو بہت زیادہ قیامت ہوئی۔ اصل میں آپ سے ایک بات بتاؤں، مذہب کا ادھر اتنا غلط استعمال ہوا ہے کہ مذہب کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، ظلم دہشت گردی کر رہے ہیں جو مذہب نہیں سکھاتا۔ اور معاف کیجیے گا، اسرائیل میری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے، جو دہشت گردی کے ذریعے دوسروں کے قبلہ اول مسجد اقصی کو فنا کر کے اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور افسوس یہ کہ امریکہ اسے دہشت گرد نہیں کہتا، آج سے نہیں کر رہا ہے، وہ ہمیشہ سے کر رہا ہے۔ اور تازہ ترین افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے ایک بیان میں کہا، بائیڈن نے، کہ اسرائیل کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا پورا حق ہے، اسرائیل کو پورا حق ہے اور فلسطین والوں کو نہیں ہے۔ یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی؟ معاف کیجیے گا، دہشت گرد کا ساتھ دیتا ہے، ایمان والا ایمان کا ساتھ دیتا ہے، ایمان والے کا ساتھ دیتا ہے۔ تو عالم اسلام میں جو لوگ واقعی ایمان رکھتے ہیں ان کی ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کے معصوموں کا، مظلوموں کا ساتھ دے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور آپ کے اس دھاکڑ خبر کے ذریعے میں ایک بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں فخر کے ساتھ کہ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم خاک پاوے نہیں ہیں۔ فلسطین کے مجاہدین، اتنی عظیم عورتیں، اتنے عظیم بزرگ، بچے گولیاں کھا رہے ہیں۔ اس ماں کو سلام جس نے اپنے 4 بچوں کی شہادت کے بعد مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے قبول ہے۔ اس بیوی کو سلام جس نے اپنے شوہر کے شہادت کے بعد یہ کہا کہ مجھے اپنی شوہر کی شہادت پر فخر ہے، لیکن مجھے یہ غم ہے کہ یہ فخر پہلے مجھے حاصل نہیں ہوا، پہلے میں شہید نہیں۔ اللہ اکبر! یہ ایمان کی علامت ہے، شہادت کی ہے۔ کیا یہ ایمان کی علامت آپ کو 57 ملکوں میں فلسطین کے علاوہ کہیں دکھائی دیتی ہے، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ کوئی ایک جگہ کی نہیں ہے، وہ بہت ہی مقدس جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے یا عالم اسلام کے لیے، تو وہ کیوں نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں اس طریقے سے فلسطین کے ساتھ میں؟ اس لیے کھڑے نہیں ہو پا رہے، وہاں اقتدار اور پیسہ ہے۔ دیکھیں، جو مانگتے ہیں نہیں رب سے وہ سب سے مانگتے ہیں، جو مانگتے ہیں نہیں سب سے وہ رب سے مانگتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے نہیں مانگتے، رب سے مانگتے ہیں، اور ان کا رب اللہ میاں نہیں ہے، ان کا رب یہودی ہے، ان کا رب امریکہ ہے، ان کا رب یہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے انہیں اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آیت اللہ خمینی علیہ رحمہ کا ایک قول میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمام اسلامی ممالک اگر ایک ایک بالٹی پانی بھی اسرائیل کی طرف پھینک دیں تو اسرائیل اس میں ڈوب جائے گا۔ آیت اللہ خمینی کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک جگہ یہ کہا تھا کہ مسجد اقصی ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور آپ نے یہ کہا شیعہ سنی حضرات کے اتحاد کے سلسلے میں امام خمینی نے یہ کہا کہ آپ اس چکر میں لڑ رہے ہیں کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں، جبکہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہودی دشمن آپ کے ہاتھ کاٹنے کے چکر میں۔ آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنے اور ہاتھ کھول کے پڑھنے کی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہودی جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے پہ تلا ہوا، اور مسجد اقصی جو ہے ایمان کی علامت ہے۔ تو کیا وجہ ہے ایک ذرا سا ملک اسرائیل، اگل بغل میں 50-60 ملک مسلمانوں کے بسے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے؟ 1967 کے بعد تو کسی کو کوئی اوقات بھی ڈھنگ سے نہیں دکھائی دیتی ہے؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا، حکومت اور اقتدار۔ آپ دیکھیں سعودی عرب میں ایک ایک منٹ میں وہ ایک چھوٹا چھوٹا تنکا چھوڑتے رہتے ہیں کہ ارے بھائی اگر آپ نے کچھ کیا تو وہ جو 2 گھنٹے پہلے آپ سے پیدا ہوئے وہ بادشاہ ہو جائیں گے۔ سوال اقتدار کا ہے میرے محترم، سوال سب سے بڑا ملک سعودی عرب، کیا اس کا ضمیر نہیں جاگتا؟ کیا امام سدیس حرمین شریفین میں دعائیں کراتے ہیں؟ کیا صرف دعاؤں سے کام چلے گا؟ یقیناً دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی، لیکن تدبیر سے تقدیر بنتی ہے۔ آپ دعا کر، میں یہ تو کہتا ہوں کہ صاحب جو پیڑ کا پتا ہے اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، لیکن اللہ میں خود آگے تھوڑے اسے ہلاتے ہیں۔
اللہ کا حکم ہے, اس نے ہمیں کہا کہ تدبیر کرو. اسی لیے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے صبح ہونے کے لیے, صبح ہونے پر اللہ کا حکم ہے کہ زمین پر پھیل جاؤ. پھیلنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ آپ پھیل کے سو جائیں. زمین پر پھیل جاؤ, روزگار حاصل کرو, کوشش کرو, زندگی بناؤ. علامہ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت ہے, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آج یہودیوں نے پورے عالم اسلام کو ان کی عیاشی کے لیے مجبور کرنے کے بعد اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بول سکیں, اور ہمت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اقتدار پر جان دے رہے. اگر وہ خدا کو جانتے, ان کا ایمان یہ ہوتا کہ اقتدار حکومت خدا دیتا ہے, تو وہ یہودی کو سجدہ نہ کرتے, خدا کو سجدہ کرتے. آپ لوگ کیوں نہیں ان کی طرح کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ان کی طرح سوچ سکتے ہیں؟ یا تو صاف کہیے کہ ان کا خدا الگ ہے, آپ کا خدا الگ ہے. آپ کے خدا نے آپ کو اتنا ذہن نہیں دیا جتنا ان کا ذہن ان کے خدا نے ان کو دیا ہے. وہ سب کچھ کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں, طاقتور بن رہے ہیں, اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بھی تو چیز کلیئر کیجئے نا. نہیں, صرف اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہمیں تو اپنے مفادات سے ہی فرصت نہیں ملتی. بڑی بڑی ہمارے یہاں جمعیتیں ہیں, بڑی بڑی جماعتیں ہیں, اربوں روپے ان کے پاس ہوتا ہے. کہاں سے آتا ہے یہ سرکار کو معلوم ہے. جب سرکار چاہتی ہے, انہیں ایک چھوٹا سا نوٹس بھیجتی ہے کہ آپ کے یہاں آنا چاہتے ہیں, وہ ذرا چیک کرنے کے لیے. ای ڈی کی طرف سے ایک فون چلا جائے تو ان کے معاف کیجیے گا, ان کے کپڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور فوراً سجدے کرنے لگتے ہیں. وہ سجدہ کبھی ناگپور میں ہوتا ہے, کبھی دلی میں ہوتا ہے. تو اقتدار جہاں ہے, جہاں حکومت ہے, اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. صحابہ کرام, انبیاء کرام, معصومین, بزرگان دین نے فقیری کی زندگی گزاری, اور یہ بزرگان دین کے نام سے, اسلام کے نام سے امیری اور شاہی زندگی گزار رہے ہیں. بس فرق یہی ہے. اب آخری اس سوال کی طرف چلتے ہیں جو میں نے شروع میں اٹھایا تھا, کہ اس پہ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. کیا مسجد اقصیٰ کا معاملہ بابری مسجد کی طرح بن گیا ہے, اور اسی کی طرح یہ معاملہ چل رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, یا بڑھایا جا رہا ہے, یا وہ تمام پروپیگنڈا اور ایجنڈا سب کیا جا رہا ہے؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں, جس طرح بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور مندر کے کوئی شواہد نہیں ملے, لیکن میں آپ کے ذریعے کروڑ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول میں اور بابری مسجد میں بہت فرق ہے. یہاں تو انہوں نے اپنی اکثریت کا فائدہ اٹھا لیا, لیکن ابھی ایسے نہیں, ابھی ایمان والے زندہ ہیں. تو بڑا ہی کریم ہے مولا, قوم غمگین کی حفاظت کر, جنگ اسلام دشمنوں سے ہے, تو فلسطین کی حفاظت کر. انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے گا, اور آپ دیکھیے گا, آپ ہم زندہ رہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ قبلہ اول واہ ہوگا, ہمارے پاس آئے گا. اسرائیل جیسا دہشت گرد ملک, اس کو شکست ہوگی, اور مسجد اقصیٰ کا اور قبلہ اول کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے, یعنی دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. انشاءاللہ دلوں کو بدلنے کی طاقت اللہ رکھتا ہے, اور تبدیلی آئے گی, اور تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں, کوئی میڈیا دکھا رہا ہے کہ اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا. اسرائیل کا اربوں روپے کا نقصان ہوا. یو اے ای نے اور اسرائیل نے کئی ہزار کروڑ کا وہ پلانٹ بنایا تھا, وہ ختم ہوا. ان کے ہاں بہت سارے نقصانات ہوئے. مجبور اتنا ہے اسرائیل آج کہ اس نے ریزرو فوج کو بلا لیا, سارے ایئرپورٹ بند کر دیے, ان کے 10 سے زیادہ لوگ مرے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو میں سلام کرتا ہوں, آپ کے چینل کو سلام کرتا ہوں کہ آج مجھے حق بات بولنے کی اجازت دی. میں بہت جذباتی ہو رہا ہوں. دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے اکرم رئیس صاحب کہ یہودیوں کے 2 مذہبی پیشواؤں نے پرسوں فلسطینیوں کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ اپنا تعلق بتایا, ان کا جھنڈا اپنے گلے میں ڈالا, اور پوری دنیا سے یہ کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ خدا اور کتاب کے نام پر معصوموں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. یہی تو میرا سوال ہے. آپ جس بدلاؤ کی بات کر رہے ہیں, تو کیا وہ ڈر کے وجہ سے ان پیشواؤں نے کیا, یا وہ انسانیت کے ناطے وہاں جا کے کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں, انسانیت کے ناطے نہیں کھڑے ہوئے ہیں. جو ادھر اسرائیل کا پہلی بار اسرائیل کا اتنا نقصان ہوا ہے نا, وہ تو غلط فہمی میں تھا کہ کچھ بھی کر لے دنیا خاموش رہے گی. لیکن مجاہدین نے وہ کر دکھایا جو اسرائیل تصور نہیں کر سکتا. دیکھیے ایک بات میں بتاؤں, آپ اس بات کو کیوں نہیں مان لیتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر بھی ایک پروگریسو لوگ ہیں, پروگریسو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ان تمام ووادوں سے ہٹ کے جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کی بھی ایک زندگی 70-80 سال سے دہشت کے سائے میں, ڈر کے سائے میں چل رہی ہے, اور ان کے پیشوا جو گئے ہیں فلسطین کے یہاں لوگوں کے بیچ, ان کا جھنڈا گلے میں ڈال کے کہا کہ ہمیں معاف کر دو, یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ بدلاؤ ہے نا, اس کو بدلاؤ مانیے, ڈر کیوں مانتے ہیں؟ نہیں,
نہیں نہیں نہیں، بدلاؤ مانیں گے، حالانکہ وہ مسلمانوں کی ہمدردی میں نہیں گئے، لیکن میں اس بدلاؤ کو میں اپنی ہمدردی تصور کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اور مضبوط ہوں، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہاں بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اب یہ نیتن یاہو اب نہیں رہیں گے وہاں، اور 20% وہاں فلسطینی ہیں، عرب بھی ہیں وہاں، ایسا نہیں ہے، اور ایسی بات نہیں، اللہ دل بدلتا ہے، ان کے دل بھی بدل رہے ہیں، لیکن یہ جو 2 مذہبی پیشواؤں کو میں نے ذکر کیا، یہ اتنا بڑا انقلاب ہے کہ مجبور ہو کر امریکہ کے پریزیڈنٹ بائیڈن نے بات کرنے کی بات کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حماس سے اور ان سے بات کرنے کی بات کہی، اس سے پہلے تو بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ پہلے امن و امان میں بات کرو اور پھر جسم و جاں میں بات کرو، جو تمہاری زبان نہیں سمجھے اس سے اس کی زبان میں بات کرو، انشاءاللہ تعالی مجاہدین یہودیوں سے، اسرائیل سے اس کی زبان میں بات کریں گے، اور انشاءاللہ انہیں سبق سکھائیں گے، اور قبلہ اول اور مسجد اقصی انشاءاللہ ہماری ہے، ہماری تھی، ہماری رہے۔ چلیے، آپ کے جذبات ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اسی انداز میں بات کی جائے، اور آپ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بہتر ہو رہا ہے، اور شاید اسی کے ڈر کی وجہ سے جو یہودیوں کے پیشوا ہیں، جو علماء ہیں، وہ آ کے کھڑے ہو گئے اس صف میں اور آ کے کہنے لگے کہ ہم معاف کیجیے، آپ کے اوپر خدا کے نام پر اور اہل کتاب ہونے کے نام پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے ہماری سرکار کے ذریعے۔ لیکن یہ بدلاؤ بھی تو ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے جڑنے کی کوشش کریں گے، اور بہت سارے سوال باقی رہ جاتے ہیں، لیکن وقت کا تقاضا ہوتا ہے، کم سمے میں ہم زیادہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، پھر آپ سے جڑنے کی کوشش کریں گے سر۔